बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज भी जो अहम तरीन ख़बर है और अहम तरीन ख़बरें हैं वो काबुल से आ रही हैं, अफ़गानिस्तान से आ रही हैं। पूरी दुनिया की नज़रें अभी भी अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में लगी हुई हैं और काबुल एयरपोर्ट पर लगी हुई हैं। और आज की जो अहम ख़बर है वो ये है जी कि मुल्ला गनी बिरदर अफ़गान तालिबान के मरकज़ी रहनुमा और दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, अफ़गान तालिबान की सियासी टीम जो थी उसकी वो सदारत कर रहे थे, सरबराह थे उसके। और मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर आज काबुल पहुंच रहे हैं। आज पहले वो कंधार पहुंचेंगे और कंधार से वो काबुल पहुंचेंगे बाय रोड। और इत्तलात ये हैं कि काबुल पहुंचने पे उनको अहम तरीन ज़िम्मेदारी सौंपी जाएंगी, यानी जो अबूरी सेटअप और इक़्तिदार की मुंतकिली की जो बातें चल रही हैं उसके मुताबिक जो अहम तरीन ज़िम्मेदारी है वो मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर को मिल सकती है। और मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर पाकिस्तान में तहवील में रहे, हिफाजती तहवील में थे। और जब अमेरिका ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू करवाए जाएं और हमारी मदद की जाए, तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर को पाकिस्तान से ख़ास तौर पे रिहा किया गया और उसके बाद वो दोहा गए और अपनी मुज़ाकराती टीम की क़यादत की और एक पीस एग्रीमेंट हुआ। ये बैकग्राउंड है मुख्तसर सा अब्दुल गनी बिरदर का। और इस वक्त काबुल में जो कि सरकारी मीडिया सेंटर है वहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। काबुल पे कंट्रोल हासिल करने के बाद उनकी ये पहली अफ़गान तालिबान की काबुल में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है क्या ऐलानात हो सकते हैं। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे लम्हा बलहमा बदलती हुई सूरत हाल? उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की और अमेरिका के गुमाश्ते एजेंट्स की जो 20 साल हुकूमत थी, एक शक्ल में कभी करज़ई कभी ये कभी वो, तो उनको ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई है। और उनको इससे भी एक बड़ी शिकस्त ये हुई है कि उनका ख्याल था कि अमेरिकी फ़ौजों के जाने के बाद अफ़गानिस्तान जो है खाना जंगी का शिकार होगा और बदतरीन खून रेज़ी का शिकार हो जाएगा और भाई भाई का गला काटेगा और पूरे मुल्क में क़यामत खेज़ खून रेज़ी और खाना जंगी और मारा मारी और तबाही बर्बादी की एक दास्तान होगी। और वो इंडिया और उसके हवारी इस में से इस ट्रबल्ड वाटर से फिशिंग करेंगे और जग अंसाई का सबब होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। हमारी इत्तलात यह है कि अफ़गानिस्तान में पुरअमन तरीके से इक़्तिदार जो है तालिबान को मुंतकिल हो चुका है। और आज भी एयरपोर्ट पर या दूसरी जगह जो फायरिंग हो रही है वो अमेरिकन ने की है या वो जो लोग भागना चाहते हैं तालिबान के खौफ से, उसकी वजह से सूरत हाल पैदा हुई है। वरना सारे शहर और सारी इलाके जो है वहाँ पुरअमन तौर पर अभी तक ज़िंदगी नॉर्मल और आम आदमी सुख का सांस ले रहा है। और अगर वैसे मरोड़ उठ रहे हैं, अगर किसी को बिल बुला रहा है कोई और वो चीखें जो उनके आसमान तक पहुँच रही हैं उनके एंकरों समेत, वो हमारे हमसाये में है। और साफ बात है साबिर शाकिर साहब बड़ा चौधरी होता है, वो शिकस्त भी खा जाए तो वो मानने को तैयार नहीं होता। जो बाइडेन की जो बेइज्जती और ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई है 2 दिन के अंदर, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करते रहे हैं वो जी तो हमने तो उनको सारा कुछ दिया लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं, तो हम क्या करें। जी हाँ, तो जनाब ये अब इत्तला मिली है। मैं ज़रा आपने इंडिया की बात की तो इंडिया की चीज़ें मैं आपको ज़रा ठहर के सुनवाता हूँ। अभी भी सफ़े मातम है और ख़ास तौर पे और तालिबान ने अफ़गान तालिबान ने एक दफ़ा फिर वार्निंग दी है इंडिया को, न्यू दिल्ली सरकार को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने किसी किस्म की कोई हरकत की
اور افغانستان میں بدامنی کرنے کے لیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوشش کی، کسی کے ٹول بنے تو ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ اور افغان طالبان نے واضح طور پہ انڈیا سے کہا ہے کہ آپ کوئی ایسا اقدام مت کریں کہ ہمیں جواب دینے پہ مجبور ہونا پڑے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ جو آپ کا ڈپلومیٹک مشن ہے، سفارتی مشن ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ کا سفارت خانہ محفوظ رہے گا، آپ افغان طالبان یا افغانستان میں کسی قسم کی کوئی انریسٹ پیدا نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود چوہدری صاحب منت اللہ کرتے رہے ہیں، منت سماجت کرتے رہے ہیں، ایک فوٹو سیشن کی استدعا کرتے رہے ہیں انڈینز، تو یہ ساری خواہشیں پوری نہیں ہو سکیں۔ اور اس کے باوجود افغانستان کابل میں انڈیا کا سفارت خانہ بند کرنا پڑا انڈیا کو، اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اور سب سے پہلے فرار ہونے والے ان کے ملٹری اتاشی تھے جی انڈیا کے، وہ جو سب سے پہلے فرار ہوئے، وہ ایک بریگیڈیئر رینک کا افسر ہوتا ہے، بریگیڈیئر ہی ہوتا ہے، بلکہ افسر کے رینک کا کیا ہونا ہے، بریگیڈیئر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ فرار ہوئے ہیں۔ تو یہ سچویشن جا رہی ہے۔ لیکن کل امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کابل فال کے بعد پہلی دفعہ وہ منظر عام پہ آئے۔ ذرا ایک بات ایڈ کر لیں اس میں یہیں اس کی جو بائیڈن کی طرف بڑھنے سے پہلے، تو پہلا یہ تو ان کا تھا کہ وہاں خون ریزی جاری رہے گی، جی، خانہ جنگی کا شکار ہوگا ملک، اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، شکست دے دی ہے عوام نے اور طالبان نے۔ دوسری بڑی ان کا یہ تھا کہ طالبان جو ہے ان کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، یہ الگ تھلگ ہو جائیں گے دنیا میں۔ تو آج اس وقت تک یہ ہے کہ عوامی جمہوریہ چین، روس، ایران، پاکستان اور کئی دوسرے سفارت خانے جو ہے انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ ہم اپنا معمول کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اب آپ بات کریں۔ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے۔ تو امریکن پریزیڈنٹ آئے جی فرسٹ ٹائم منظر عام پہ جب کابل فال ہو گیا، کابل ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور کابل امریکنز کی موجودگی میں، امریکنز ٹروپس کی موجودگی میں فال ہوا۔ سب سے جو اہم امپورٹنٹ ایشو تھا شاہ صاحب، اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ جو پلاننگ تھی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ یکدم کیوں کابل جو ہے سب کے اندازے غلط ہو گئے۔ سی آئی اے کی اطلاعات تھی 30 ڈیز کے اندر اندر یہ کابل پہنچیں گے، پھر 60 سے 90 دن میں کنٹرول حاصل کریں گے۔ تو ہماری کچھ بات ہوئی افغانستان میں اور دوحہ میں بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ذرا کاؤنٹر اسٹریٹجی اکارڈنگلی بنا رہے تھے، اور ان کا پلان تھا یہ جو ٹروپس آنے تھے، اسپیشل ٹروپس جو بظاہر آ رہے تھے ڈپلومیٹک مشنز کے لیے، یہ بیسیکلی کابل کا محاصرہ انہوں نے کرنا تھا، دفاعی حصار قائم کرنا تھا۔ اور دوسرا کوئی دلی سرکار نے بھی ایک پلان بنایا تھا، اجیت ڈوول اینڈ کمپنی نے، کہ ہم بھی کابل کا محاصرہ، دفاعی محاصرہ ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے کرنے سے پہلے ہی افغان طالبان نے پیش قدمی کی اور کابل میں آ گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کابل آزاد ہے، کابل میں تمام شہری آزاد ہیں، تمام سفارت خانے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اور جنہوں نے چھوڑا ہے وہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اور صرف محصور کون ہے اس وقت، چوہدری صاحب آپ کو پتہ ہے اس وقت وہاں پہ کون محصور ہے؟ اور وہ ہیں امریکی ٹروپس جو حفاظت کے لیے آئے تھے، ان کو کابل ایئرپورٹ تک محدود انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے، اور کابل ایئرپورٹ کے باہر افغان طالبان کی جو ہے سیکورٹی ہے وہ کنٹرول۔ اچھا صابر شاکر صاحب، یہ مجھے بتائیں، جی، آپ کی تمام صورتحال پر نظر ہے اور آپ کو انفارمیشن آتی ہے وہیں سے، یہ مجھے بتائیں کہ اب جو طالبان اور افغانستان مخالف بین الاقوامی قوتیں ہیں، وہ یو این کی آڑ میں اب کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی باتوں سے یہ نہیں لگا کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، وہ وہاں کوئی نہ کوئی رپڑ، کوئی روڑا، کوئی رپا، کوئی رونا دھونا، یا وہاں کوئی محاذ قائم رکھنا چاہتے ہیں چین، روس اور پاکستان کے اور ایران کے خلاف۔ چوہدری صاحب میں آپ کو ایک شارٹ بھی سنواتا ہوں۔ چوہدری صاحب آپ کو آپ کے دور میں ہم لے کے جاتے ہیں، اور اس سوال کا جواب
تاریخ کے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ پلاننگ اب کوئی بھی نہیں ہے، آپس کی بات ہے. یہ ایک وہ کہہ لیں کہ پراکسس کی تیاری کر رہے تھے، وہ بھی فی الحال کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنا یکدم فری فال ہے. اتنا یکدم یہ کام ہوا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن افغانستان ہے کیا، اور افغانستان قبرستان کس کس کا قبرستان بنا، یہ ذرا پہلے وہ سن لیں. سنائیے گا جی ذرا. ایک فلمی سین ہے، اور یہ جب رشین کا ڈکلائن ہوا افغانستان میں، وہ شکست خوردہ ہوا، تو امریکنز نے بڑی اچھی موویز بنائیں، اور ریمبو پارٹ 2 بنا تھا. اور ذرا سنائیے گا جی ریمبو پارٹ 2 کا اہم ترین حصہ. کیا آپ لوگوں سے الجھنا ٹھیک نہیں؟ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ڈائلاگ تھا. یہ یوں سمجھے کہ امریکہ بول رہا تھا، اور رشیا ڈکلائن کر گیا تھا، سوویت یونین یعنی کہ. تو اس کے بعد یہ فلم بنائی گئی، اور اب اس میں روس کے آگے پھر آپ امریکہ بھی لگا لیں. انہوں نے کہا یہ افغانستان ہے، سکندر اعظم نے اس ملک کو فتح کرنے کی کوشش کی، پھر چنگیز خان نے، پھر برطانیہ نے، اور اب روس نے. لیکن افغان لوگ بہادری سے لڑے، انہیں کبھی شکست نہیں ہوئی. پرانے وقتوں میں دشمن ان لوگوں سے متعلق ایک دعا مانگتے تھے، کیا تم سننا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سننا پسند کروں گا. بہت خوب. وہ دعا کرتے تھے، اے خدا ہمیں کوبرا کا زہر، شیر کے دانت اور افغانوں کا انتقام عطا کر. کیا اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے الجھنا ٹھیک نہیں؟ تو یہ ایک ڈائلاگ، اور اب اس میں امریکہ عائد ہو گیا. ذرا دوبارہ سن لیں، زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ کیا فرمایا جا رہا ہے. سنائیں جی. یہ ہے، اور اس وقت تک یہ چونکہ صرف روس تک کا قبرستان تھا، روس، برطانیہ، سکندر اعظم، لیکن امریکہ کا اپنا تجربہ اس وقت تک نہیں تھا. چوہدری صاحب، جو بائیڈن کیا کہتے ہیں کہ افغانستان قبرستان کس کا؟ سنائیے جی. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. The events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan, as known in history as the graveyard of empires. What's happening now could just as easily happen 5 years ago or 15 years in the future. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. یہ شاٹ آپ نے دوسرا چلا دیا جی. وہ جو شاٹ ہے افغانستان قبرستان، وہ والا شاٹ سنائیے. میرے پاس یہ ہے، دوسرا شاٹ ہے یہ. افغانستان دنیا کی طاقتوں کا قبرستان ہے. جی جی آپ نے دکھایا نہیں، چلیں سنائیں جی. چلیں اس کو تلاش کرتے ہیں جی. تو صورتحال چوہدری صاحب یہ ہے کہ یہ جب رشیا گر رہا تھا تو اس وقت تو یہ بہت، اور اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ رات جو تقریر انہوں نے کی کہ عالمی طاقتوں کا یہ قبرستان ہے. چوہدری صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ہمارے سامنے ہے. یعنی 40 ملکوں کی فوجیں وہاں چڑھ دوڑی تھیں. ہاں جی. اور کتنا پیسہ جو خرچ کیا گیا ہے، اور کتنا اسلحہ برباد کیا گیا ہے، اور کتنی انسانی جانیں لی گئی ہیں. تقریباً روس اور یہ ملا کے 10 سے 20 لاکھ بندہ انہوں نے یا مار دیا ہے، یعنی یا شہید کر دیا ہے، یا ان کو ہسپتالوں میں یا وہ زندگی معذوری کی حالت میں چلے گئے، یا 40-50 لاکھ ویسے افغانستان سے باہر آگے ہوئے. اس میں 27 سے 30 لاکھ تو پاکستان میں ہے. اور ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے. یہ جو اسلام اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں، اور ان کا دشمن افغانستان بھی ہے اور وہاں کے لوگ بھی ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی ہے. وہاں کوئی نہ کوئی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اتحاد ہوا ہے عوام کا اور طالبان افواج کا، جس نے ان کو ایک شکست کے منہ میں سیدھا پھینک دیا. جی. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ امریکن کتنی دیر وہاں فوجی رکھیں گے؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں، پہلے ذرا قبرستان والی بات سن لیں. ہاں جی.
The events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan, as known in history as the graveyard of empires. What's happening now could just as easily happen 5 years ago or 15 years in the future. I will not. تو وہ کہہ رہے تھے جناب پریزیڈنٹ بائیڈن کہ یہ جانا تھا، یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کے کیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان تاریخ میں سلطنتوں کے قبرستان سے جانا جاتا ہے۔ بڑی بڑی امپائرز کو یہاں پہ شکست ہوئی، اور ان میں ایک امپائر جو بائیڈن کی بھی شامل ہو گئی جی، امریکہ۔ تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی ان کو، اور یہ انہوں نے آج ڈیفینڈ کیا۔ کل ایک اور بات بھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کی، اور یہ شارٹ 1 چلائیے گا جی۔ Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے صدر کی حیثیت سے مجھے جو انتخاب کرنا تھا وہ یا تو اس معاہدے پر عمل کرنا تھا، یا پھر موسم بہار کی لڑائی کے سیزن کے دوران طالبان سے لڑنے کے لیے تیار، تنازع کو مزید بڑھانا اور ہزاروں امریکی فوجیوں کو لڑانے کے لیے افغانستان واپس بھیجنا جنگ کی تیسری دہائی میں کودنے کے مترادف تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے فیصلے کے پیچھے مضبوطی سے کھڑا ہوں۔ 20 سال میں بڑی مشکل سے سمجھ پایا کہ امریکی فوج کے انخلاء کے لیے کبھی بھی اچھا وقت نہیں تھا۔ جو واقعات ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کا افسوسناک ثبوت ہیں کہ چاہے کتنی ہی بڑی فوجی طاقت کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان ڈلیور نہیں کر سکتی۔ اور جو تاریخ میں سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کچھ اب ہو رہا ہے، یہی بآسانی 5 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، یا مستقبل میں 15 سال بعد بھی یہی ہونا تھا۔ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں چودھری صاحب پریزیڈنٹ بائیڈن کل، انہوں نے کہ نتیجہ یہی نکلنا تھا، 5 سال پہلے کریں یا 15 سال بعد یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ اور یہ نتیجہ 15 سال کے بعد کے بجائے انہوں نے کہا کہ اب کیا گیا ہے۔ اور میں صابر صاحب جی انہوں نے کہا جن نے بھی انہوں نے متھا لایا نا وہ دی ماں نے بہن ہی پائے نے۔ صحیح گل بھائی تمہیں تو پتا تھا، ساری دنیا جو ہے وہ بتاتی رہی ہے کہ تم ان کو نہیں شکست دے سکتے۔ ایک وقت انہوں نے کارپیٹ بامبنگ کی، انہوں نے ان کا بچہ جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور کوئی انہوں نے حد کر دی ہے ظلم زیادتی کی۔ اب یہ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں، معاف کرنا۔ اور یہ پاکستان ہے، اس کا فال آؤٹ جو ہے، باقی تو سارے یعنی کپڑے جھاڑ کے ادھر ادھر ہو گئے، تو پاکستان نے تو اس کو فیس کیا بھائی۔ ہم نے ان کا دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہندوستان نے اس کو وہاں سے ہمارے خلاف پراکسی کے لیے ایک اڈے بنائے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا کتنے اس نے کونسلیٹ کھولے ہوئے، یعنی اتنے تو انہوں نے میرا امریکہ میں نہیں کھولے ہوئے ہوں گے جتنے ایک چھوٹی آبادی والے ملک میں کھولے ہوئے تھے۔ جی ہاں، کس لیے ہو رہا تھا سارا؟ اور آج اگر پاکستان سرخرو ہے، یا پاکستان کی مسلح افواج اور ISI اور حکومت، تو اس وجہ سے کہ ہم نے تو ایک ہی رکھا یارڈ سٹک کہ افغانستان میں ہم امن قائم کرانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، جنگ و جدل کرنے، لوگوں کو مارنا، اور وہاں سے دہشت گرد حملوں کے لیے نہ افغانستان پاکستان پر حملے کرے گا اور نہ پاکستان ادھر کرے گا۔ جی ہاں، اور یہ بھی آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے لوگ او جی کیا ہوگا، او کیا ہوگا، کیا ہوگا، وہ جو وہاں لوگ تھے کابل میں، وہ روز پاکستان کا آرمی چیف، پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کے بڑی بڑی ڈگنیٹری ادھر جاتے ہیں، ان کو ایکسپلین کرتے کہ بھئی ہم نے نہیں کیا، ہم پاکستان والے افغانستان کے امن کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ ان کو وہاں سے روانہ کر کے ایک اور دلی سے بیان جاری کرا دیتے، اور پاکستان کے ساتھ باقاعدہ دشمنی کی گئی، باقاعدہ دشمنی کی گئی۔ آج اگر ہم خوش ہیں، پاکستانی قوم خوش ہے، اور اللہ رسول کے ماننے والے سجدہ شکر کر رہے ہیں، تو وہ اس وجہ سے
کہ ایک انہوں نے مورچہ بنایا ہوا تھا پاکستان کے خلاف، وہ تیس نیس ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمیں ڈراتے ہیں بھائی طالبان جو ہے وہ یہ کر دے اور کچھ نہیں کریں گے. چوہدری صاحب ایک بات ہم نے بھی مختلف بریفنگز اٹینڈ کی، اور ان بریفنگ میں جو پاکستان کی اسیسمنٹ تھی، چائنا کی تھی، جو رشیا کی تھی، وہ اسیسمنٹ ساری کی ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں. اور ابھی تک افغانستان میں پورے کا پورا سسٹم تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ افغان حکومت فارغ ہو چکی ہے، افغان فوج سرنڈر کر چکی ہے، اور وہ ساری کی ساری اس وقت ان کے تابع ہو چکی ہے. تو وہاں پہ کابل میں بھی میں کہتا صابر شاکر شکر الحمدللہ پاکستان دشمن حکومت وہاں سے ختم ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. طالبان جو ہے کل کیا کریں گے یا نہیں کریں گے، وی ول سی. ایک صاحب بریک لینی ہے کہ ملا غنی برادر خصوصی طیارے کے ذریعے پہنچ چکے ہیں دوحہ سے قندھار. ایک بریک، اور بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ایک اور آپ کو تاریخی ایک ٹکڑا سنواتے ہیں، بہت ہی زبردست. وہ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی برزنسکی ہوتے تھے، اور ابھی بھی ہوتے ہوں گے، نو آئیڈیا، لیکن اس وقت تھے قومی سلامتی کے مشیر. اور رشیا آیا تھا افغانستان میں، اور خیبر ایجنسی میں انہوں نے دورہ کیا، اور ان افغان مجاہدین سے ملے، ان کو اپنے گلے لگایا، اور ان کو بڑی ہمدردی سے ان کے ساتھ ایسی ایسی گفتگو فرمائی. ذرا دیکھیے، سنیے پہلے، اس کے بعد بتاتا ہوں. ایمان تازہ کریں اپنا کہ یہ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی ایسی گفتگو کرتے تھے. سنیے جی. ساتھ انٹرپریٹر بھی تھے جی، وہ انگریزی کو پشتو میں آگے کر کے بتا رہے تھے. اور 35 سال 40 سال بعد مشیر قومی سلامتی امریکہ نے یہ پیشن گوئی کی تھی. کیا پیشن گوئی کی تھی میں ذرا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی تھی جی، پہلے 35 سال پہلے کی پیشن گوئی. وہ کہتے ہیں جی، ہم جانتے ہیں کہ مسلمان خدا پر گہرا یقین رکھتے ہیں. یہ اس وقت صحیح سمجھے تھے امریکنز جو ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مسلمان خدا پر گہرا یقین رکھتے ہیں، اور ہم پر اعتماد ہے کہ آپ کی جد و جہد، ہم پورے اعتماد ہیں کہ آپ کی جد و جہد ضرور کامیاب ہوگی. یہ سرزمین آپ کی ہے، اور یہ ایک روز آپ وہاں سے واپس جائیں گے، کیونکہ آپ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اپنے گھروں، اپنی مساجد میں واپس جا سکیں گے، کیونکہ آپ کا مقصد سچا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے. دوبارہ سنیں جی. تو جناب، یہ مقصد اس وقت بھی یہی تھا، اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا. جب آپ آئے، آپ کے خلاف بھی وہ یہی سوچ کے لڑ رہے تھے. اور ویسے بات صحیح ہے، آپ نے صحیح پیشن گوئی کی تھی. اور اس واقعے کے بعد، یعنی کہ آپ نے 35 سال پہلے یہ کی تھی پیشن گوئی، تو آج دوبارہ افغانیوں کو ان کی سرزمین واپس مل چکی ہے. اور ملا برادر اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ 20 سال بعد افغانستان پہنچ چکے ہیں. چودھری صاحب، وہی بات ہے منظر بھوپالی کی جو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، اور ہر دفعہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جی. طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری ہیں، اور خدا ہمارا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو موجودہ سچویشن پہ جی، وہ بہت اچھا امریکی عوام کو ایک اور بھی آیا تھا کہ جی اس وقت بھی یہ جو جنگ لڑی گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ جو گھڑیاں تھیں وہ تو تھیں ان کے پاس، لیکن ٹائم ہمارے پاس، ٹائم ان کے پاس تھا، افغان طالبان کے پاس. اور گھڑیاں جو ہیں وہ تھک گئیں، اور افغان طالبان نہیں تھکے. افغان طالبان کون تھے، یہ کل گورنر کے پی کے آپ کو بتا چکے ہیں کہ افغان طالبان ہیں کون، وہاں کے مقامی لوگ ہیں. اب آئیں جی، جو بائیڈن نے کل ایک سچ کہا جی، انہوں نے اسکیپ گوٹ والا بھی، اسکیپ گوٹ انہوں نے بنانا تھا ایک، تو یہ سارا ملبہ پھر کس پہ ڈالا، سچ بتایا جو بائیڈن نے. سنائیے جی. I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up.
and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. انہوں نے بڑا سچ بولا جی، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں سچ سنا دوں، اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے وہ کہنا تینوں سنانا نونوں۔ میں نے ہمیشہ امریکی عوام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ مخلص رہوں گا۔ سچ یہ ہے کہ نتائج ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی کے سامنے آئے، لہٰذا ہوا کیا؟ افغانستان کی سیاسی قیادت نے ہار مان لی اور ملک چھوڑ گئے۔ افغان فوج دھڑام سے گر گئی، لڑنے کی کوشش کیے بغیر۔ امریکی فوج کسی ایسی جنگ میں لڑ سکتے ہیں، نہ لڑنا چاہیے اور نہ ہی ایسی جنگ میں مرنا چاہیے جس سے افغان فورسز اپنے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے رات ایک اور بات بھی کی کہ ہم نے وہ کیا وہ نمونہ جو تھا کہ پاکستان کو گاڑی جو دے کے گیا ہے، کون جی؟ اور اب خود گاڑی بن گیا ہے، وہ ایک نمونہ وہ لندن میں نواز شریف کو بھی ملنے گیا تھا۔ وہ تو خیر پتہ نہیں کہاں در بدر پھر رہے ہیں، تو اس سے ہی آپ ویژن کا اندازہ لگائیں۔ خود بھی وہ ڈالر سمیت مفرور ہیں اس وقت اور ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ آگے جی، ساٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ دیا افغان فوجیوں کو لیکن ہم لڑنے کا جذبہ نہیں دے سکے۔ لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو امریکی فوج اور نیٹو کی افواج یہاں تھیں وہ بھی اپنے ایئر بیسز سے باہر نہیں نکلیں، وہ بھی اندر ہی بیٹھی رہی ہیں اور مال شال ٹھیک انہوں نے بنایا ہے۔ اور تصویر ذرا بعد میں دکھاتے ہیں آپ کو، ایک بہت اچھی تصویر ہے۔ پہلے سنائیں جی کہ کتنا پیسہ خرچ کیا۔ We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. جو چیز ہم انہیں نہیں دے سکے وہ لڑنے کا جذبہ تھا۔ کھربوں ڈالر خرچ کیے، بہترین فورس تیار کی، تربیت دی، سب کچھ کیا۔ تو یہی اصل وہ چیز ہے جی، جب ہم پاکستان میں اپنے وہ ایک لفظ چل رہا ہوتا ہے خونی لبرلز، ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ جب آپ فوج کو کہتے ہیں تو آپ کا ایک تو جرنیلوں سے، سابقہ جرنیلوں سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان کو پن پوائنٹ کر کے ان پہ تنقید کریں، لیکن جب آپ پورے ادارے کو کرتے ہیں تو پاکستان میں اس کے اپوزٹ رزلٹ تھا۔ پاکستان میں اس دوران کتنی کیا کہنا چاہیے آپریشن کیے گئے، کتنی قربانیاں دی گئیں۔ تو پاکستان نے جو لڑائی لڑی، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے، تو وہ اسی لیے لڑی کہ ان پہ اندر جذبہ بھی تھا اور اپنی دھرتی سے پیار بھی تھا، اور یہ جذبہ ادھر افغان طالبان کے پاس تھا۔ ذرا تصویر دکھائیے جی کہ افغان طالبان کی، کہ ادھر ویل اکوپڈ اور دوسری جانب ایئر فورس بھی دی، سب کچھ دیا، تربیت دی، ٹینکس دیے اور بڑی بڑی ایئر بیسز پہ۔ اور ذرا دکھائیے گا جی، یہ ہے افغان طالبان سادہ لو اور سپر پاور کو فارغ کر کے، یہ اصل جو ہتھیار ہے نا جن کے پاس، وہ ایئر بیسز نہیں ہوتی، ان کے پاس اگلا ہے وہ لوٹا، یہ نیلے رنگ کا جو ہے وہ اصل ہتھیار ہے، کہ پانی لیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، اور جب دشمن آیا تو رائفل نکال لی۔ تو یہ ہے ان کی کل، اور مجاہدین بھی اسی طرح لڑے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور ذرا ایک اور بھی دیکھیں جی کہ اب وہ پکنک کیسے منا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تاؤس و رباب آخر، یہ دیکھیں پہلے انہوں نے لڑا کے سب کچھ کیا، اور اب یہ دیکھیں جم میں جم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔
یہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں جی. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, اور انجوائے کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے. دوسری جانب آپ تو ہم نے یہ دیکھیں, یہ جھولے بھی لے رہے ہیں, اور دوسری جانب آپ امریکی دنیا کی واحد سپر پاور پریزیڈنٹ بائیڈن, ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, تو وہ اپنی وضاحتیں ابھی تک کر رہے ہیں کہ ہوا کیا. اور ان کا ذرا ایک اور تھاٹ سنیے جی. 5 سال لگتے یا 15 یا 20 کوئی فائدہ نہیں تھا جی. If Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference. Here's what I believe to my core. It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. چوہے صاحب, اس سے زیادہ پھر دانش تو رشیا کی, سوویت یونین کی تھی. جو بات ان کو 10 سال میں سمجھ آ گئی وہ امریکہ کو 20 سال بعد سمجھ آئی, تو وزڈم تو پھر ان کا زیادہ ہوا. ابھی بھی سیڈلی مسٹیکن. او بھائی, آپ وہاں لڑائی لڑنے کیا گئے تھے؟ وہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ جانیں دے رہے اور لے رہے تھے. آپ ایک غیر ملک میں لمبی چوڑے فوجیں لے کے آ کے بیٹھ گئے اور ان کی زندگی جو ہے اس کو یرغمال بنا کے بیٹھ گئے, اور آپ نے عذاب بنا دیا سارے علاقے میں. سامراجی قوت اور کیا ہوتی ہے؟ کس نے ان کو دعوت دی تھی؟ چڑھ دوڑے تھے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں ہندوستان کتنی فوج رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کتنا خرچہ کر رہا ہے, اس کے باوجود کشمیری تو ٹرسٹ باز نہیں ہوتے, اور روز لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں. وہ ادھر ان کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے, اب وہ نیا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں چوہے صاحب, اور مار کھا رہے ہیں. ویسے ڈھٹائی کی انتہا ہے, مار کھا رہے ہیں اور ہر قدم پہ شکست ہو رہی ہے ان کو. ان کا بیانیہ, ان کا اسکرپٹ پٹ رہا ہے بڑے برے طریقے سے, اور لیکن باز نہیں آ رہے. اور اب انہوں نے نیا بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو طالبان ہے نا جی, یہ پہلے سال تو بیہیو کریں گے لیکن اس کے بعد پھر یہ بیہیو نہیں کریں گے. اب ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں. اور دوسرا ادھر یہ بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے اجیت ڈوول کو اور جے شنکر کو. جے شنکر آپ کو پتہ ہے امریکہ پہنچ گئے ہیں ہنگامی بنیادوں پہ, ٹروپس ان کے کہنے پہ بھیجے نہیں, وہ ادھر گئے پہنچے ہوئے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اجیت ڈوول ہو یا جے شنکر ہو, ان کا سارا اسکرپٹ فارغ ہو چکا ہے. اور اب ذرا چلیں جی, ادھر بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد کچھ اور اچھی خبریں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.